अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले हमने हज़रत अलियसा अलैहिस्सलाम के बारे में जाना और उनके बारे में वो तमाम बातें जानी जो कि उनके बारे में किताबों में दर्ज है। वो तमाम बातें हमने समझी कि आखिर हज़रत अलियसा अलैहिस्सलाम कौन थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कहाँ मबूस फरमाया, और साथ ही साथ उनके बाद हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इन्हीं के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम के बारे में आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में क्या फ़रमाया, सबसे पहले हम वो समझते हैं। सूरह बकरा की आयत है, अल्लाह ने फ़रमाया, ऐ महबूब, क्या तुमने देखा नहीं कि बनी इसराइल के एक गिरोह को जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हुआ, जब अपने नबी से बोले हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो कि हम खुदा के रास्ते में लड़े। नबी ने फरमाया, क्या तुम्हारे अंदाज ऐसे हैं कि तुम पर जिहाद फ़र्ज़ किया जाए, फिर ना करो। बोले हम क्या हुआ, हमें क्या हुआ है कि अल्लाह ताला की राह में हम नहीं लड़ेंगे, हालांकि हम निकाले गए अपने वतन से और अपनी औलाद से। तो फिर जब उन पर जिहाद फ़र्ज़ कर दिया गया तो मुंह फेर कर भाग गए, मगर उनमें से थोड़े ही ऐसे थे। और अल्लाह ताला खूब जानता है कि जुल्म करने वाला कौन है, यानी ज़ालिमों को वो खूब जानता है। इसी तरह अल-मला कौम के बड़े सर करदा लोग उनके बड़े लोगों को मला कहने की वजह अब समझें आप। हज़रात मोहतरम, इसी तरह उनका रोब दूसरे लोगों के सीनों को भर देता था, या इसकी वजह से वो दूसरों से ताउन करते थे। हज़रत मोहतरम, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूशा अलैहिस्सलाम को भेजा, यानी उनके बाद हारून अलैहिस्सलाम आए और उनके बाद यूशा अलैहिस्सलाम को भेजा, जो अल्लाह ताला के अहकामात उनमें कायम करते रहे और तौरेत के मुताबिक अमल करने की तबलीग फरमाते रहे। उनके बाद कालिब, और उनके बाद हिज़कील, और उनके बाद इलियास, और उनके बाद अलियसा अलैहिमुस्सलाम आए। इन हज़रात के बाद बनी इसराइल पर उनके दुश्मन जालूत की कौम इमालिका के लोग गालिब आ गए। उस वक्त बनी इसराइल बहरे रूम यानी मिस्र और फ़िलिस्तीन के दरमियान रहते थे। बनी इमालिका ने उनके कई शहरों पर कब्ज़ा कर लिया और उनके बड़े बड़े रईसों के बड़े 440 की तादाद में कैदी बना लिए और उन पर जिज़िया मुकर्रर कर दिया और उनकी तौरेत भी ले ली गई। उस वक्त उनके कोई नबी नहीं थे जो उनके मामलात की तदबीर करते। ख़ानदान नबूवत के सब लोग वफ़ात पा चुके थे, सिर्फ एक औरत ख़ानदान नबूवत से ज़िंदा थी जो कि हामिला थी। वो दुआ करती रहती थी, शमवील, ए अल्लाह सुन, यानी ए अल्लाह दुआ कबूल करो। इब्रानी ज़बान में अशमू का माना है, अशमू का माना सन और ईल का माना अल्लाह, यानी अशमू का माना है सुन और ईल का माना है अल्लाह, यानी ऐ अल्लाह मेरी दुआओं को सुन। बच्चा पैदा होने पर यही नाम रखा गया, यानी शमवील। जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने उसको तौरेत दी और बैतुल मुक़द्दस की खिदमत पर उसे मुकर्रर कर दिया। अल्लाह ताला ने उसे नबूवत अता फरमाई। जब वो नबी बनकर अपनी कौम में आए तो कौम ने कहा कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो जिसकी ज़ेरे क़यादत हम कौम इमालिका से जिहाद करें। लेकिन अल्लाह ताला के नबी ने कहा कि तुम वादा को पूरा नहीं कर सकोगे। यहूदियों की तो ये पुरानी आदत रही है इसराइलियों की कि वो वादा खिलाफी करना, जो उन पर एहसान करे उसको मारना काटना, ये उनकी पुरानी आदत रही है और आज भी वो उस पर कायम है। जैसे कि फ़िलिस्तीनियों ने उनको जगह दी, अपने घर में अपनी ज़मीन में उनको बसाया, और आज वही फ़िलिस्तीनियों के जान के दुश्मन बन के बैठे हैं और फ़िलिस्तीनियों को मार मार कर फ़िलिस्तीन से भगा के पूरे देश पर कब्ज़ा कर लिया। हज़रात मोहतरम, इनकी ये नई कहानी नहीं है, पहले से इनकी ये कहानी चली आ रही है। बच्चा जब बड़ा हुआ, नबी बन के वो आए तो उनसे कहा कि आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दे जिसके साथ हम जिहाद करें। फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने जब उनको नबूवत अता फरमाई तो उनसे इन्होंने जब मुतालबा किया कि
جس کے زیر قیادت ہم ان سے جہاد کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا تم وعدہ کو پورا نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ضرور جہاد کریں گے۔ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، ہماری اولاد کو قیدی بنایا گیا۔ اولاد سے مراد ان کی آبا کی اولاد تھی یا وہ بڑی عمروں کے تھے اور ان کے اپنی ہی اولاد ہو۔ حضرات محترم، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا ایسا ہی ہوا کہ وہ سب لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے تھے، صرف 313 تھے جو ثابت قدم رہے۔ حضرات محترم، یہ خیال رہے کہ اس واقعے میں جس نبی کا ذکر ہے ان کے نام میں اختلاف اگرچہ ہے، لیکن علامہ رازی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس نبی کا نام شمویل تھا۔ عبرانی زبان میں اسماعیل کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یہ اکثر اہل علم کا قول ہے۔ اسی طرح بادشاہ کے لیے طالوت کا انتخاب، جب انہوں نے کہا کہ اے شمویل آپ نبی ہیں تو اگر ہم نبی آپ کو تبھی مانیں گے جب آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ آخرکار طالوت نامی ایک انسان کو بادشاہ کے لیے منتخب کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے اسے ہم پر بادشاہی آخر کیسے وہ بادشاہی ہم پر کر سکتا ہے، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہے، اور اسے مال بھی وسعت نہیں دی گئی، یعنی اس کو اتنا مال و دولت بھی نہیں دی گئی۔ اے اللہ، یعنی اسے اللہ تعالیٰ نے تم پر چن لیا جب انہوں نے کہا، اور اسے علم اور جسم میں کشادگی دی، اور اللہ تعالیٰ اپنے ملک جسے چاہے، اپنی بادشاہت جسے چاہے اسے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور حکمت والا ہے، یعنی کس کو کیا چیز دینا ہے یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرات محترم، پہلے انہوں نے خود ہی اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ ہمیں کوئی بادشاہ عطا کرے۔ جب انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو منتخب کر لیا، چن لیا، اب اس کا انکار کرنے لگے کہ یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے۔ ان کا اسے بعید سمجھنا 2 درجے سے تھا۔ ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل میں نبوت لاوی بن یعقوب کے اولاد میں آ رہی تھی، اس خاندان سے داؤد اور سلیمان علیہ السلام تھے، چونکہ طالوت ان دونوں قبیلوں میں سے ایک سے بھی نہیں تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ طالوت ایک غریب انسان تھے، رنگ ساز تھے، یعنی کپڑا وغیرہ رنگنے کا کام کرتے تھے، یا پھر ماشکی تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اسے تو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی، یعنی اسے تو مال و دولت بھی نہیں دیا گیا، وہ ہمارا بادشاہ خیر کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جواب دیا کہ طالوت بادشاہت کے مستحق اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مختص کر دیا ہے اور تم سے زیادہ اسے پسند کر کے چن لیا ہے، اور ملک اللہ تعالیٰ کا ہے، بادشاہت اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے، اور اس کے انتخاب میں اعتراض کرنا صاحب عقل کا کام نہیں ہے۔ حضرات محترم، اور ظاہر چیز جسے تم بھی سمجھ سکتے ہو وہ یہ ہے کہ بادشاہ کے لیے علم اور جسمانی طاقت زیادہ ہونی چاہیے، دونوں چیزیں طالوت کو تم سے زیادہ حاصل ہے، اسی وجہ سے وہ بادشاہت کا مستحق ہوا، یعنی وہ علم میں بھی تم سے زیادہ بڑا عالم ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے، یعنی وہ علم میں بھی تم سے آگے ہے، عالم ہے، مولانا ہے، اسی طرح وہ بہت طاقتور بھی ہے، جو تم سبھی سے زیادہ طاقتور ہے، اسی لیے اس کو یہ بادشاہت کا عہدہ دیا گیا۔ حضرات محترم، علم اور طاقت بادشاہت کے ہی اسباب آخر کیوں ہے؟ علم اور طاقت حقیقی کمالات ہے، مال اور مرتبہ تو ظاہری کمالات ہے، یہ واضح ہے کہ حقیقی کمالات کو برتری حاصل ہے۔ اسی طرح علم اور قدرت انسان کی ذات سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن مال اور مرتبہ آنی جانی چیزیں ہیں، کبھی حاصل ہو گئی اور کبھی زائل ہو گئی، ان کا انسان کی ذات سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن علم جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی کے ساتھ جڑا رہتا ہے، ایسا نہیں کہ آج ہے کل نہیں ہے، علم ہمیشہ کے لیے جڑا رہتا ہے انسان کی زندگی کے ساتھ۔ اسی طرح اس کی جو طاقت و قوت ہوتی ہے وہ بھی جڑی رہتی ہے، نارمل حالات میں زیادہ تر وہ بھی ہمیشہ انسان کے ساتھ جڑی رہتی ہے، لیکن مال اور مرتبہ آنی جانی چیزیں آتی جاتی رہتی ہے، کبھی حاصل ہو گئی اور کبھی زائل ہو گئی، ان کا انسان کی ذات سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ صفات عارضہ ہیں۔ علم اور قدرت انسان سے زائل ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، اور مال و مرتبہ زائل ہونے والی چیزیں ہیں، تو یقیناً علم اور قدرت کو برتری حاصل ہے۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بادشاہ کا مقصد جو تھا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نظام مملکت چلانے اور جنگوں کے طریقہ کار کا علم رکھتا ہو، جنگی تدابیر کو جانتا ہو،
کہ کس طرح کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اور اسے یہ قدرت حاصل ہو کہ دشمنوں کے شر سے قوم کو بچایا جا سکے اور شہری حدود کی حفاظت کر سکے۔ انہی تمام وجوہ کے پیش نظر بادشاہت کا مستحق علم و قدرت پر ہے، بادشاہت کا استحقاق علم و قدرت پر ہے، مال اور مرتبے پر نہیں ہے۔ حضرات محترم، آخر جب یہ واضح ہو چکا کہ حاکم جو ہے وہ صاحب علم یعنی بادشاہ جو ہے وہ صاحب علم والا یعنی عالم ہونا چاہیے اور بہادر ہونا چاہیے، تو اس سے خود بخود یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کم عقل قوم کو حاکم بنانا بے وقوفی اور نادانی اور حماقت ہے۔ حضرات محترم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کو عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں عورتوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ زیادہ کیا کرو، میں بہت سی عورتوں کو جہنمی دیکھ رہا ہوں کہ بہت سی عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، تم لعنت زیادہ کرتی ہو، ایک دوسرے پر لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، اسی لیے تم زیادہ جہنم میں جاؤ گی۔ پھر آپ نے فرمایا، میں نے تم عورتوں سے بڑھ کر کسی اور کو ایسا نہیں دیکھا کہ عقل اور دین میں بھی کم ہو لیکن بڑے بڑے عقل مندوں کی عقلوں کو ضائع کر دے۔ یعنی حضور کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عورتیں جو کہ عقل اور دین دونوں میں ناقص ہوتی ہیں لیکن بڑے بڑے آدمیوں کو یعنی بڑے بڑے آدمی ان کی باتوں میں آ کر خون خرابہ کر ڈالتے ہیں اور کیا سے کیا کر ڈالتے ہیں، جو کہ آدمی عقل میں اور دین میں کامل ہوتے ہیں لیکن عورتیں ناقص ہونے کے باوجود جو کامل ہوتے ہیں ان پر غالب آ جاتی ہیں۔ حضرات محترم، عورتوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمارے دین اور ہماری عقلوں میں آخر کیا کمی ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا ایک عورت کی شہادت، ایک عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے برابر آدھی یعنی مرد کی گواہی کے آدھے کے برابر نہیں ہے؟ عورتوں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، صحیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عقل کی کمی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ تم حیض کے دنوں میں یعنی پیریڈز کے دنوں میں نماز اور روزہ ادا نہیں کر سکتی؟ عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارا دین کا نقصان ہے، دین میں تمہاری یہ کمی ہے۔ حضرات محترم، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے عقل کہہ دے وہ حکومت کے منصب پر فائز ہو کر بھی بے وقوف ہی رہے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ اہل فارس نے بنت کسریٰ کو اپنی ملکہ یعنی کسریٰ جو فارس کا بادشاہ تھا اس نے اپنی لڑکی کو وہاں کا بادشاہ بنایا، اپنی وہاں کا ملکہ اس کو بنا دیا گیا، تو آپ نے فرمایا، وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جنہوں نے عورت کو اپنا حاکم بنا لیا، اپنا بادشاہ بنا لیا، اپنا رہنما بنا لیا جس نے عورت کو۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے عمرا تم سے نیک ہوں اور تمہارے اغنیا یعنی جو تمہارے امیر ہیں، جو تم میں امیر ہیں، صاحب امر ہیں، وہ تم سے نیک ہوں اور تمہارے جو مالدار لوگ ہیں وہ سخی ہوں اور تمہارے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہوں، تو تمہارے لیے زمین کے اوپر کا حصہ نیچے سے بہتر ہے۔ اسی طرح اگر تمہارے جو امیر ہیں، جو صاحب امر ہے، تمہارے حاکم لوگ جو ہے، جو بادشاہ ہے وہ شریف ہو اور تمہارے غنی یعنی جو بادشاہ جو امیر لوگ ہیں وہ کنجوس ہو جائیں، تو پھر اس صورت میں تمہارے معاملات اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھوں میں ہوں تو تمہارے لیے زمین کے اندر ہی زیادہ بہتر ہے، یعنی مر جانا ہی زیادہ بہتر ہے زندہ رہنے سے۔ حضرات محترم، اس کے بعد آخر طالوت کی بادشاہت پر تابوت کا بطور نشانی آ جانا۔ پہلی بات تو بنی اسرائیلیوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم آخر کیسے مانیں کہ ایک ایسا انسان جو کہ لاوی کی اولاد میں سے بھی نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ غریب ہے، وہ کوئی مال و دولت والا بھی نہیں ہے، ہم آخر اس کو بادشاہ کیسے مان لیں؟ حالانکہ وہ ابھی تک یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جس کو بادشاہ بنا دیں ہم اس کو بادشاہ مان لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا نہیں کرو گے، تو بولے آپ ایک بار بنائیے تو ہم جیسے ہی بنائیں گے آپ کسی کو ہم فوراً مان لیں گے اس کو۔ جب حضرت شمویل علیہ السلام نے بنایا، جب حضرت شمویل نے ان کو تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور پھر اپنے
ہر دھرمی پر آمادہ ہو گئے۔ آخرکار طالوت کو بادشاہ بنایا گیا اور پھر ان کے نشانی کے طور پر ان کو بطور نشانی تابوت سکینہ بھی دیا گیا، اور پھر اس کے بعد آخر کیا کیا معاملات پیش آئے یہ انشاءاللہ عز و جل ہم اگلے ایپیسوڈ میں اپنے آدم سے محمد تک جو ہمارا پروگرام ہے اس کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح کے انفارمیٹیو انٹرسٹنگ ویڈیوز اور اسلامک ویڈیوز لاتے رہتے ہیں، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی اسے ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔